बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त ज़मान पार्क और रावलपिंडी के दरमियान इंतहाई सख्त लड़ाई चल रही है, सख्त तरीन लड़ाई चल रही है, कशीदगी बढ़ रही है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो नहीं आया, क्योंकि अभी भी कुछ दरमियान में कोशिशें की जा रही हैं कि बीच बचाव कोई करवा के सुलह सफाई करवा ली जाए, लेकिन सुलह की शराइत जो है वो बड़ी सख्त है और उन तमाम शराइत को इमरान खान साहब मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना आज मानेंगे, ना वो कल मानेंगे और ना उससे आने वाले अगले दिन में मानेंगे। उसकी रीज़न बड़ी सॉलिड है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, बल्कि उनके साथ ज्यादती की गई है और उनके साथ न सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि उनको दीवार के साथ लगाकर ऐसे दुश्मनों के हवाले करने की कोशिश की गई जिन दुश्मनों के बारे में पाकिस्तान की फौजी क़यादत पिछले 30 सालों से ब्रीफिंग दे रही थी, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। ये पाकिस्तान के लुटेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये ख़ानदान चंद ख़ानदान हैं, पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाले हैं। ये खुद अरबों खरबों डॉलर इन्होंने बना लिया, बैरून मुल्क इनकी जायदादें हैं, इनके बच्चे बाहर रहते हैं या याशियाँ करते हैं, इसलिए इनको ख़त्म करना है पॉलिटिकली और इनको सियासत के मैदान से आउट करना है। तो ये सारे कान सुन सुन के पक गए थे और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन लोगों को आज ये कह रहे हैं कि ये ईमानदार हैं और इनके साथ मामला तय करें, इनके साथ समझौता करें और मामले को आगे बढ़ाएं और बस भूल जाएं एहतसाब भी कोई नाम की चीज़ है। किसी ने मुल्क को लूटा है, किसी ने ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इन बातों को छोड़ दें। ये लड़ाई चल रही है और लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार कर गई है और उसकी रीज़न ये है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो हो गए मकबूल तरीन लीडर और इंतखाबात की सूरत में इमरान खान साहब अगर बरसरे इख्तियार आते हैं तो बहुत बड़ों बड़ों को ख़तरा है, बहुत ही बड़ों बड़ों को ख़तरा है कि इमरान खान साहब इख्तियार में आए तो वो उन्हीं से सिलसिला शुरू करेंगे और बड़ों बड़ों को बड़े बड़े ओहदों से फारिग कर देंगे और अपनी नई टीम लेकर आएंगे और नई टीम के साथ लाइक माइंडेड टीम होगी और उस टीम के साथ वो आगे बढ़ेंगे। ये है ज़ाती खौफ, ज़ाती मफाद, ज़ाती चमड़ी, ज़ाती दमड़ी की लड़ाई जो कि अब पहुंच चुकी है, आगे तक पहुंच चुकी है और अब मुख्तलिफ ढूंढी जा रही हैं, बिसाखियाँ ढूंढी जा रही हैं। उन बिसाखियों के सहारे इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो रही है और मेरिट पे काम कम हो रहा है। असूली बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है कि मैं ताकतवर हूँ और मैं ताकतवर हूँ और मैं ताकतवर हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं जो है वो लेके बैठ गई है हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के अवाम को, हमारी मुल्क की सियासत को, मईशत को और आइन तक पामाल कर दिया इस मैंने। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही। और किसके कंट्रोल में नहीं आ रही? मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके कंट्रोल में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कोई किसी की बात तो सुन नहीं रहा। वहाँ पे तो सिर्फ ऊपर से आता है हुक्म कि बस आप ये कर दें, ना ही ऊपर बताने वाला कोई है और ना ही बताने की कोई हिम्मत करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर और पारा ही इतना ज़्यादा हाई हो चुका हो और ब्लड प्रेशर हाई हो चुका हो कि आप ये यहाँ तक कह दें कि इमरान खान का नाम लेने पर भी पाबंदी, दिखाने पर भी पाबंदी, टिकर पर भी पाबंदी और उसके बाद मालिकान को बुलाएं और एक एक टीवी मालिक को आप जलील करें और बाकायदा तौर पे किसी को कहें आप इंसान के बच्चे बन जाएं, किसी को आप कुछ कहें, किसी को कहें आपका जो बड़ा शौक़ है आपको पेड कंटेंट चलाने का, ऊपर लिखने का पेड, तो किसी को आप कुछ कहें, किसी को कहें बस चुप कर जाए, मुझे पता है कि आप करंट अफेयर में क्या कर रहे हैं और न्यूज़ में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं जब इस तरह से लोगों को बुला के रुस्वा किया जाए तो ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। फिर या तो ये नीचे नीचे सब कुछ हो रहा है और आर्मी चीफ को पता नहीं है जहाँ साहब को, और या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि इतना कुछ ज़मीन पे मौजूद है, इतना कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि टीवी चैनल्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है और वो
اپنا کنٹینٹ اپنی مرضی کی گفتگو نہیں کر سکتے. یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ اپنی مرضی کی گفتگو ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی کے سوالات نہیں پوچھ سکتے. آپ اپنی مرضی کے جو مہمان آتے ہیں ان کو انگیج نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی کنٹینٹ جو ہے کنٹرولڈ کنٹینٹ ہے اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کوئی دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنے ہزاروں قیدی جو ہیں سیاسی قیدی کے طور پہ وہ جیلوں میں بند ہیں. اور پھر اگر یہ کہا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو اعلامیہ جو کل آیا وہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس میں سامنے آتی ہیں کہ نہیں، یہ نہیں بتایا گیا جو کچھ اصل میں زمینی حقائق جو ہیں ان سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور فارمیشن کمانڈرز کو بریف صحیح نہیں کیا گیا کہ اس وقت ہم کیا کر چکے ہیں. مثلا فارمیشن کمانڈرز کو مجھے نہیں پتا کہ یہ بتایا گیا ہوگا کہ تمام ٹی وی چینلز پر پابندی ہے عمران خان کو دکھانے پہ، ان کے ٹکٹ چلانے پہ، ان کی گفتگو، ان کے پروگرام، ان کے انٹرویوز کسی قسم کی. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلانے پہ پابندی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلانے پہ ٹی وی چینل پہ پابندی ہے. آپ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے. پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہے، اور جو یہ کرے گا اس کے ساتھ پھر بہت برا سلوک کیا جائے گا. یہ فارمیشن کمانڈرز کو یہ نہیں بتایا گیا ہوگا، میرا اپنا خیال ہے. پھر فارمیشن کمانڈرز کو یہ بھی نہیں بتایا گیا ہوگا کہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور میڈیا کو مکمل طور پہ نہ صرف چند دن پہلے ہی جو میں نے بتایا میڈیا مالکان کو جو بلایا گیا تھا اور اس میں جو کچھ کیا گیا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر جیسے میڈیا مالکان نے پھر آگے جا کے اینکرز کو ساری باتیں کنوے کی، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس وقت مارشاء اللہ تھا. اس وقت تو مارشاء اللہ پلس لگ رہا ہے. تو میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا گیا. پاکستان تحریک انصاف اور سیاسی جماعت، اپوزیشن کی واحد جماعت، اس کو کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اور فارمیشن کمانڈرز کو شاید یہ بھی نہیں بتایا گیا ہوگا کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکڑے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں اور نئی سیاسی پارٹی بنائی جا رہی ہے، یہ ہم بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہم ہیں، اور ورنہ تو کوئی اور تو کوئی ہے نہیں. اور کون ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا. فارمیشن کمانڈر کو یہ بھی نہیں بتایا گیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں، اور سیاسی رہنما، صرف وہ سیاسی رہنما ہم رہا کر رہے ہیں جو سیدھا جا کے پریس کلب میں اعلان کر دے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اور عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا، اور 9 مئی کے واقعہ کی ذمہ داری بھی انہی پہ ڈال دے. تو وہ جو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور کوئی سیکورٹی رسک نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، سب بری ذمہ. اور جو نہیں چھوڑتا اس کے لیے پھر آگے ملٹری کورٹ ہے، آفیسر سیکرٹ ایکٹ ہے، اور پھر فوجیہ ڈالتے ہیں. یہ میرا خیال ہے فارمیشن کمانڈرز کو شاید نہ بتایا گیا ہو، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو یہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آگے آتے ہیں جی. ایک بات کی گئی ہے جی کہ فورم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور سیکورٹی فورسز پر حراست میں تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنا تاکہ معمولی سیاسی مفادات حاصل کیے جا سکیں. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور سیکورٹی فورسز پر حراست میں تشدد. اب یہ جو حراست میں تشدد ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیاں اور سیکورٹی فورسز، حراست میں تشدد تو ہو رہا ہے. اس میں تو اعظم سواتی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر شہباز گل موجود ہیں، عماد یوسف موجود ہیں، ہمارے ARY کے ڈائریکٹر نیوز نہیں، اب تو وہ سب پریزیڈنٹ ہیں، وہ موجود ہیں. ان کو کس طریقے سے اٹھایا گیا اور پھر کس طریقے سے اٹھا کے ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. میرا خیال ہے ان کو فارمیشن کمانڈرز میں بلا لیا جاتا تو وہ بتا دیتے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. جمیل فاروقی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، ایاز امیر صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یہ ساری باتیں بتائی جا سکتی تھیں. اور یہ کہنا کہ کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں، وہ تو ہو رہا ہے، اور عمران ریاض خان لاپتہ ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، باقی پولیٹیکل ورکرز اس کے لیے، یہ تو میں نے صرف جرنلسٹوں کا بتایا، پولیٹیکل ورکرز تو اس کے علاوہ ہیں. اور یہ مقبول جان کو اٹھایا گیا، آفتاب اقبال کو اٹھایا گیا، یہ سارے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور یہ کس قانون کے تحت اٹھایا گیا کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر رہا کر دیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو اس لیے
مجھے لگتا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کو شاید یہ زیادہ علم نہ ہو، اور پھر یہ کہنا کہ سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کا الزام فوج پہ لگایا جا رہا ہے، تو سیاسی سرگرمیوں کو تو روکا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہ جلسہ کر سکتی ہے، نہ جلوس نکال سکتی ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ چن چن کے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور دفعہ 144 ان پہ ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ دفعہ 144 بھی ہے، دہشت گردی کا ایکٹ بھی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے، FIA بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی سہولت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر PDM اور حکمراں جماعتیں پہنچتی ہیں اور چیف جسٹس اور آنریبل ججز کو گالم گلوچ کرتی ہیں، اور وہاں پہ آ کے نعرے شعرے لگوا کے وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ نہ ہی دفعہ 144 وہاں پہ ہے، نہ کچھ اور ہے، تو سیاسی سرگرمیاں تو روکی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ صحافت پہ قدغن لگاتے ہیں، میڈیا کو بین کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کو بھی بین کر رہے ہیں۔ تو ایک جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بڑی تندہی سے ہو رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ہوں گی، لوگوں کا رزق چھینا جا رہا ہے، لوگوں کی فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں، اور میڈیا پرسن جو بیچارے یوٹیوب پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو تھے اور اس سے آپ کو لاکھوں ڈالر کا زر مبادلہ وہ لا کے دے رہے تھے، ان سب کو بند کر دیا گیا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا کنٹینٹ دے سکے، بلکہ اس پہ بھی پابندی پہ پابندی، بہت تھوڑے رہ گئے جو کام کر رہے ہیں، موسٹلی بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ زر مبادلہ کے ذخائر آ رہے ہیں، اس سے نقصان ہی ہوگا۔ یہ سب کچھ چیزیں 9 مئی کے حوالے سے۔ پھر یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملہ جو ہے، اگر 9 مئی کا معاملہ واقعتاً اتنا سیریس ہے تو پھر اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ بارگیننگ چپ کے طور پہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے جتنے بھی اب تک لوگ جو سارے کے سارے وہ رہا ہوئے، وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا دی گئی ہے، اور نئی سیاسی جماعت کس نے بنائی کس کو نہیں پتا کہ کس نے نہیں بنائی، کیسے لوگوں کو توڑا گیا اور کیا کیا دکھا کے توڑا گیا، اور ان سے استعفے لیے گئے، سب کچھ کروایا گیا، تو کون نہیں واقف؟ تو اس لیے یہ ساری صورتحال میں اس پس منظر میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات کا درج ہونا، اور وہ بھی کوئٹہ میں بلوچستان میں کوئی مقدمہ درج کر دیا گیا قتل اور اقدام قتل کا، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ پنجاب میں اور گرفتار کیا گیا تو معاملہ ذرا مختلف ہوگا، اور KP میں بھی گرفتار ہوئے تو بھی مختلف ہوگا۔ اب ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں بات، یہ 9 مئی کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، فارمیشن کمانڈرز بھی ہو گئی، کور کمانڈرز کا خصوصی اجلاس بھی ہو گیا، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن ایک کل ریٹائرڈ فوجی بزرگ، اور وہ بھی وہ ریٹائرڈ فوجی جو کہ اس وقت GHQ کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو اجازت ہے بولنے کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ظاہر ہے شعیب شیخ صاحب تو گرفتار ہو گئے، تو شعیب شیخ صاحب گرفتار ہوئے، ان کو حوالات میں بند رکھا گیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ بلا وجہ کی جاتی ہیں۔ کل ریٹائرڈ فوجی بزرگوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ فوجی بزرگ جو کہ لائک مائنڈڈ ہیں GHQ یا ISPR کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں بیٹھ کر مذاکرات کریں، اگر مذاکرات کا راستہ نہیں نکلنا تو وزیر اعظم مدت پوری کر کے انتخابات کروا لیں، بہتر ہوگا کہ اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اکٹھے ہوں۔ یہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں، یہ جناب فیض علی چشتی صاحب ہیں، 77 کے ماشاءاللہ کے روح رواں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے بہت ہی کلوز سمجھے جاتے تھے، اور واقعی بھی انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں، لیکن صرف یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، ان کے ساتھ جنرل قیوم بھی تھے جی، اور انہوں نے کہا کہ جی لاہور اور راولپنڈی میں فوجی تنصیبات پر حملوں میں پنجاب حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ کہہ رہے ہیں، فیض علی چشتی صاحب اور جنرل قیوم صاحب، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور اور راولپنڈی میں فوجی تنصیبات پر حملوں میں پنجاب حکومت ذمہ دار ہے۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کرتی؟ ملک کے اندر ملک کے ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں لیتے؟ پاکستان میں 30 لاکھ ایکس سروس مین ہیں، تو یہ بات وہاں سے بھی آ گئی ہے۔ اب ریٹائرڈ فوجی بزرگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں پنجاب حکومت ملوث ہے، اور دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ ہم منصوبہ سازوں کو اور ماسٹر مائنڈ کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو ہم ٹرائل کریں گے فوجی عدالت میں، اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا آرمی ایکٹ کے تحت، لیکن دوسری جانب ریٹائرڈ فوجی بزرگ کہہ رہے ہیں جناب اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت ہے، ہم نہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔